अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके पास एक और दुआ लेकर हाज़िर हुई हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको समझें, इसको याद करें और कोशिश करें कि जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं अपनी पर्सनैलिटी में से निकाल दें और आपका जो प्रेज़ेंट वर्ज़न है वो आपके पास से बेहतर हो जाए। हमेशा की तरह पहले मैं आपके साथ दुआ शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको ब्रीफ़ली उसका मतलब समझाऊँगी और वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व दलाइद दीनी व गलबतिर रिजाल। और इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, बेशक मैं फ़िक्र व गम, आजिज़ी और सुस्ती, बुज़दिली और बुखल, कर्ज़ के बोझ और लोगों के गलबे से तेरी पनाह चाहता हूँ। और बहुत सी अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ के बारे में बताया है और ये चीज़ उन किताबों में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को मतवातर करते थे और बहुत से सहाबा ने उन्हें इसको बार बार दोहराते हुए सुना है। तो इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं। ये है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी। तो ये हम क्या है, आप कह लें इसको आसान लफ्ज़ों में एंजाइटी। मतलब अगर इसकी आप लिटरली कोई मीनिंग समझना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं कि बेचैनी या एक वो इज़्तिराब की कैफियत नहीं होती कि मतलब इस किस्म की कोई तकलीफ़ है जो किसी के सर, दिल, जिस्म को मुतासिर करती है। मतलब ये इस टाइप का गम है कि इंसान को बस परेशान रखता है, उसको कोई फ़िक्र लगी हुई है और उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि ये एक इज़्तिराबी कैफियत होती है। तो ये जो हम है ना, ये इसका क्या करता है कि ये ना इंसान को उसके ख्यालात में ना मशगूल कर देता है। यानी अगर किसी चीज़ पे वो परेशान है ना, तो वो बार बार उसी के बारे में सोचे जाएगा, उसके जहन में ना बस वही चीज़ें घूमती रहेंगी। तो अगर आपने कभी उदासी या इस घबराहट का आप लोगों ने कभी आपने तजर्बा किया हो तो आपको आइडिया हो सकता है कि इस कैफियत में इंसान कितना कमज़ोर हो सकता है। वो बिल्कुल बेबस हो जाता है क्योंकि वो कुछ करना भी चाहे तो उसके बल्कि ज़हनी कैफियत की वजह से ना उसके आज़ाब भी उसका साथ नहीं देते। उसका दिल ही नहीं करता कि मैं उठ के कोई काम ही कर लूँ। क्यों? दिमाग में बस वही चीज़ चले जा रही है और उसकी वजह से परेशान हो रहा है। ठीक है, आपको हम का मतलब समझ आ गया होगा। अगली चीज़ जो हमने हुज़न है ना, यानी दुख, यानी ये भी गम की अलामत है। हालांकि ये हम की तरह नहीं है। हुज़न वो गम है जो किसी तकलीफ दे वाक़े के नतीजे में पैदा होता है, जैसे किसी अजीज़ की मौत या कोई बहुत ही मुश्किल मंज़र। तो जिन बहनों ने सीरा पढ़ी है और उसमें उनको मालूम होगा कि जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और उनकी प्यारी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हुई, तो उसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुअत्तद बार इस बात का जिक्र किया है कि मोमिन आखिरत में यहज़नून यानी गमगीन नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि मोमिनीन माजी में होने वाले किसी भी चीज़ पर गमगीन नहीं होंगे। ये जो हुज़न है ना, जिससे हम अल्लाह की पनाह में आना चाह रहे हैं, इसमें क्या ऐड होता है? इसमें गम होता है, मातम होता है, रंज होता है और इन चीज़ों से ना ये हुज़न भरा होता है। तो इस उम्मीद है कि इसका मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने किया अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल हम्मी, कि हम क्या है और हुज़न क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर अगली जो हमने दुआ की उसमें हमने कहा है अज्जी, मतलब हमने ये बात किया कि जो एजाज का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, यानी किसी ताकत की कमी, नाअहल होना या नाकाम होना। और इसके साथ हमने कसल की बात की है, तो इसका मतलब है सुस्त, यानी सुस्ती होना, गाफिल होना, बेअमल होना। और अगली जो हमने चीज़ इसमें ऐड की दुआ में वो है बुखल। मिनल बुखली जो बात करें ना, अल बुखल के मायने है बुखल और लालची होना। ये लफ्ज़ अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में उन लोगों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया है जिनके पास अतिया करने के लिए माल तो है लेकिन उससे खैरात में देने की बजाय ना वो जमा करते हैं। तो बुखल का मतलब है कोई ऐसी कानूनी चीज़ जैसे सदका हो गया, वक्त हो गया, मतलब फराहम करने से इनकार करना जो आपके पास बेहद है।
یعنی اگر کسی کے پاس بے تحاشا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ان کے پاس دولت ہے، تو وہ اور سے اور جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم صدقہ کر دیں، کسی کی ہم کوئی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کر دیں. اسی طرح کسی کے پاس وقت ہے. اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں. میرے پاس پورے دن میں اب یہ وقت ہے. اب اس وقت کو میں ٹی وی دیکھنے میں بھی لگا سکتی ہوں، اور اس وقت کو میں فون پہ کسی فرینڈ سے غیر ضروری باتیں کرنے میں بھی صرف کر سکتی ہوں. لیکن میں نے اس وقت کا کیا مصرف ڈھونڈا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا جو ہے وہ آپ کو بھیج رہی ہوں اور اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں. میں نے اس وقت کی جو اہمیت ہے نا اس کو سمجھا ہے، کیونکہ میرے پاس ہے تو میں نے بخل سے کام نہیں لیا، اور میں نے اس کو ایک ایکٹیو چیز میں اس کو میں صرف کر رہی ہوں. تو جن لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے، بے حد ہوتا ہے، وہ غیر ضروری چیزوں میں، گھومنے پھرنے میں، ہالیڈیز میں، دعوتوں میں، ویکینڈ آ گیا ہے کہ نہیں ریسٹورینٹ کھلا ہے چلیں وہاں کا کھانا ٹرائی کرتے ہیں. مطلب اس وقت کو بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ تدبر کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی تو وہ بخل کر رہے ہیں اپنے وقت کے ساتھ، وہ اس کو صحیح طرح یوز ہی نہیں کر رہے. تو پتہ چلے بخل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، وقت ہے، کوئی بھی ریسورسز ہیں، آپ کے اس کو آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ اس کو صرف اپنی خواہشات کے اوپر یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کو اچھے کام میں نہیں لگاتے. اور یہ جو بخل لفظ ہے نا، یہ جو کرم ورڈ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا خاص کرم، مطلب اس کا مطلب ہے سخی ہونا اور فراخ دلی سے کام لینا، یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ سخی، ٹھیک ہے نا، الکریم، سب سے زیادہ سخی، جو بدلے میں کسی بھی چیز کی توقع کیے بغیر اپنی لامحدود دولت کو فراخ دلی سے تقسیم کرتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو صبح سے شام تک کتنی دفعہ تو ابھی دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہم لیتے ہیں، ہم آنکھیں یہ جو ہے ہماری پلکیں ہم جھپکتے ہیں، ہم تو یہ تو ہمارے تو سٹارٹ ہی دن ان سے ہوتا ہے نا، یہ تو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو لامحدود ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم تو اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. اور فراخ دلی تو ہے ہی نہیں، ہم کسی سے شیئر کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہماری ہیں، پھر ہمارے پاس ہمارے بچوں کی ہیں. ہم لوگوں کا نہیں سوچتے، بگر پرسپیکٹو میں ہم کچھ نہیں سوچنا چاہتے. بس میں، میرے بچے، میرا گھر، میرا بزنس، ہمارا جو نا میں، میرا، اس سے زیادہ ہم باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. پھر اگلی چیز جو ہم نے دعا میں ایڈ کی تھی، جبنی آئی تھنک، ہاں، تو جبن کا لفظی معنی ہے سکڑنا، اور اس کا تعلق جو ہے نا کسی کے بزدل ہونے اور خوفزدہ ہونے کے ساتھ بھی ماخوذ ہے. پھر ہم کہتے ہیں ودلع الدین، دلا جو ہے نا یہ پسلی کا جو ہے نا، یہ ایک پسلی کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے. اس کی دو لسانی جو جڑیں ہیں، یعنی گھماؤ اور وزن، اور نتیجے کے طور پر دل عدن، یعنی یا تو قرض کے رجحان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو مطلب لوگوں کو راست بازی سے دور کرتا ہے، یا اس وزن کا جو قرض میں ہونے کے ساتھ آتا ہے. اور ساتھ ہی پھر بات آ گئی غلبہ. غلبہ کا مطلب غلبہ حاصل کرنا ہے، زیر کرنا یا مغلوب ہونا. اچھا، اب یہ ہے نا اللہم انی اعوذ بک، آگے ہم نے بات کی ہے جبنی کی والبخلی کی. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ان احساسات کا تجربہ کرنا، مطلب ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کسی مومن سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ پریشان یا اگر افسردہ ہیں. مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن صبر کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے. اگر آپ کسی آفت کا سامنا کر رہی ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ یہ آفت آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے. ابن زید سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ گناہ دلوں پر غالب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھلائی ان تک پہنچ نہیں سکتی. تو مومن ہمیشہ نا جیت کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کمال ہے، اس کی ساری زندگی فائدہ مند ہے، اور یہ صرف مومن کے معاملے میں ہے. جب اس پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جب اس پر برا وقت آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اسپیشلی مسلم، جب ایز مسلم جب آپ ساتھ یا درد کا سامنا کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پاک کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ رنج، نہ تکلیف، خواہ وہ کانٹا ہی کیوں نہ چبھتا ہو،
ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. تو ہمیں تو یہ بھی یقین، ہمیں چوٹ بھی آتی ہے، کوئی مصیبت بھی آتی ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کا ہی وہ کفارہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو دعا ہے، یہ جو میں نے آپ کو حفظ کرنے کے لیے دی ہے، اس میں بیان کی گئی صفات جو ہے نا وہ کمزوری کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور اپنی ذات سے ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یا کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جس پر آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، تو آپ نا اگر نہ کہیں، اور بیسیکلی سچویشن میں آپ اللہ سے مدد مانگیں اور ہمت نہ ہاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی چیز مصیبت کی صورت میں آئے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یہ کہو اللہ نے کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا، اور تمہارا اگر شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ جب ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے خود ہی اگر اور مگر میں ہوتے ہیں نا، تو ہمارے شیطان کے لیے تو آسان کام ہو جاتا ہے ہمارے اندر وسوسے ڈالنا کہ ہاں ایسا ہو گیا، اچھا ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا تو پلان نہیں تھا جانے کا، اگر وہ آج اس ٹرین پہ نہ جاتے. تو وہ نا جیسے جیسے انسان سوچتا جاتا ہے وہ بس ان میں پریشان ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس میں ان کے اندر انسان کی کیا جاتا ہے، ہم. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ کہ جو بھی شکایت کرنی ہے نا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم مصیبت کا سامنا کرتے ہیں نا تو ہم میں نا ہم سب میں یہ ٹریٹ ہوتا ہے کہ ہمیں سے بہت سے جو نا دوسروں کو شکایت لگاتے ہیں یا اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں یہ کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن صرف اللہ سے شکایت کرتے ہیں. تو بلا شبہ ہمیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور ہر ایک کو اپنی حد تک اس آزمائش میں دھکیلا جائے گا. تو اس کے باوجود آپ سب نے اللہ کے بارے میں مثبت خیالات اور امیدیں رکھنی ہیں، اور یقین رکھنا ہے کہ وہ صرف وہی بھیجتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے برا نہیں بھیجتا، وہ برا ہمارا سوچتا ہی نہیں ہے. اللہ بے شک بہترین، بلا شبہ بہترین منصوبہ ساز ہے. اس لیے یقین رکھیں کہ آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا وہ جانتا ہے، تو وہی ہمارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اس غم کو یاد رکھیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے نہیں چاہا، تو پھر بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ وہ منصوبہ آپ کے لیے کتنا اچھا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، میں نے پریویس لیکچرز میں بھی کہا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز میں ہمارے لیے خیر ہی نہیں ہوتی، اور ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے، اس وجہ سے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. تو چلیں بس آپ سے اجازت چاہوں گی. یہ ایک بہت ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور دعا ہے، اور اگر انسان میں سے یہ ساری خامیاں نکل جائیں تو وہ تو بندہ مومن بن جائے گا. تو دیکھ لیں، آپ کو ساری چیزیں میں نے سمجھا دی ہیں کہ ہم کیا ہوتا ہے، حزن کیا ہے، عجز کیا ہے، کسل کیا ہے، بخل کیا ہے، جبن کیا ہے، اور وہ دین کیا ہے، اور وہ غلبہ کیا ہے. تو انشاءاللہ I'm sure کہ آپ اس کو سمجھ کے اس کو جتنی جلدی ہو جائے آپ اس کو یاد کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کا جو لیسن تھا میں نے بہت شارٹ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری 10 راتیں ہیں، اور دن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اہتمام کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے. تو اٹ واز کوائٹ اے لاٹ ٹائم کنزیومنگ. تو ٹو دا پوائنٹ میں نے آج کا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ دعا بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پاورفل ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں تو اس کو خود پڑھتی ہوں، اور میں ہر نماز میں آئی میک شیور کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا ضرور مانگوں. اور اگر آپ غور کریں تو اس دعا میں وہی ورڈز آئے ہیں جو ہم نے 5-6 دن پہلے ایک دعا کی تھی، اس میں یہ ورڈز آئے تھے. لیکن وہ دعا کچھ اور ورڈز کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تھی اور اینڈ ہوئی تھی، لیکن جو اس کا بیسک لیسن تھا وہ یہی تھا، اس دعا میں بھی اور اس میں بھی. اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ ہوئی تھیں اینڈ میں، اس میں کچھ اور ہے. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. آپ کو سیڈنس نہیں چاہیے، انزائٹی نہیں چاہیے، آپ کو پاورٹی نہیں چاہیے، آپ کو لوگوں کا اپنے اوپر غلبہ نہیں چاہیے، آپ کو لوگوں کی محتاجی نہیں چاہیے، آپ کو بیماری نہیں چاہیے، بے سکونی نہیں چاہیے، کمزوری نہیں چاہیے، آپ کو بخل نہیں چاہیے،
آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے کہ اس میں یہ جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں وہ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے، وہ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے، پلیز اس کو یاد کر لیں، اور میری طرح سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل ملتی ہوں ایک بہت ہی شارٹ دعا کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔